वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस की, यानी कि जबरी गुमशदगियों की। हुकूमत ने ये फैसला किया है कि इस इशू को एड्रेस करने के लिए वो कानून के अंदर तरामीम करेंगे और उसके बाद जो भी लोग मुलव्विस होंगे जबरी गुमशुदगियों के अंदर उनके ऊपर ट्रायल होगा सिविलियन कोर्ट्स के अंदर और इसको एक जुर्म करार दिया जाएगा। हुकूमत ने ये फ़ैसला तो कर लिया है और कहते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसने ड्राफ्ट बिल भी तैयार कर दिया है, मगर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ एक लॉ पास करने से ये मसला जो काफ़ी सालों से चला आ रहा है और जिसके ऊपर काफ़ी सालों से हम डिबेट कर रहे हैं कि इस मसले को किस तरह हल किया जाएगा, क्या वो एक लॉ के पास करने से हल हो जाएगा? और अगर ये लॉ पास हो भी गया तो इसके बाद क्या कोई लीगल चैलेंजेस जो फेस करने पड़ेंगे? इन सारे इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस शाइख उस्मानी साहब, जो सीनियर माहिर कानून हैं और साबिक जज सिंध हाई कोर्ट के। वेलकम टू द शो शाइख उस्मानी साहब। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि इस वक्त जो कानून मौजूद है, विदाउट लुकिंग एट द ड्राफ्ट बिल जिसकी हुकूमत बात कर रही है, तो इस वक्त ये जो अगर कोई इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हों तो क्या लीगल रेमेडीज़ मौजूद हैं हमारे कानून के अंदर? जो फैमिलीज़ जाती हैं कोर्ट्स, वो किस लॉ के तहत पिटिशंस दायर करती हैं? देखिए, यहाँ पे तो एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस की बात कर रही हैं आप। एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस जो है एसेंशली इट अमाउंट टू किडनैपिंग, और किडनैपिंग इज़ ऑलरेडी एन ऑफेंस। अब सिर्फ फ़र्क ये है कि जब आप एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस की बात करते हैं तो ये मफरूज़ा ये होता है कि शायद इसमें कोई एजेंसीज़ इन्वॉल्व हैं और वो उसको उठा के ले गई हैं। ये एक बड़ी शर्मनाक चीज़ है जो कि हमारे मुल्क में होती रही है, लेकिन उसके लिए मेरे ख़्याल में कोई नया कानून बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, और अगर बना दिया जाए तो उससे कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं होगा, क्योंकि जो लोग के एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस करते हैं और एजेंसीज़ के या दूसरे लोग, वो इन सब चीज़ों से अलग होते हैं और मुबर्रा होते हैं। तो जो किडनैपिंग के लॉज हैं, अगर उसको ही इन्फोर्स किया जाए प्रॉपर्ली इन चीज़ों में, और इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली की जाए, और अगर पता चले कि उसमें इन्वॉल्व हैं दूसरे लोग, तो उनको पकड़ा जाए, उनको सज़ा दी जाए। ये तो एक ऑलरेडी ऑफेंस है अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड। तो ये मुझे समझ भी नहीं आया कि ये जो इन्होंने कहा है, गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है कि उसके लिए एक नया कानून बनाएंगे और उसके लिए कार्रवाई कोर्ट्स में शुरू कराएंगे। तो कोर्ट्स में तो कभी कोई कार्रवाई होती नहीं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं एक दफ़ा कहीं किसी प्लेन में ट्रैवल कर रहा था, तो मेरे साथ कोई साहब बैठे हुए थे, मेरे ख्याल में फ़ौज के ही थे शायद, या किसके थे। उन्होंने कहा कि जी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक आदमी था, उसने कोई गड़बड़ की तो हमने उसको गायब कर दिया। मैं आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा आप क्या मतलब गायब कर दिया? तो मतलब ये है कि हमारे मुल्क में चूँकि कोई ख़ास लॉ और ऑर्डर नहीं है, तो इस वजह से लोग जो पावर में होते हैं और जिनके से कोई पूछा नहीं जाता, पूछगछ नहीं हो सकती, वो लोग समझते हैं कि सबसे बेहतर तरीका है कि उस इंसान को गायब कर दो। अब गायब तो कर दिया, अब उसके बाद वो किडनैपिंग का उन पर कानून लग सकता है, लेकिन कोई लगाता नहीं है, तो और इस वजह से बढ़े रहते हैं। और दूसरा अगर कानून बना देंगे वो भी नहीं लगेगा, तो फ़ायदा क्या होगा, ये मुझे समझ में नहीं है। जी, आई थिंक शायद जज साहब के इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि हमने इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस को एक लीगल मसला समझ लिया है, और क्योंकि आप देखें कि जब भी ये हाईलाइट होता है तो ये कोर्ट्स में ही हाईलाइट होता है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने इसके ऊपर काफ़ी केसेस सुने, तो उससे गालिबन आई थिंक ये एक जनरल परसेप्शन ये बन गया है कि ये एक लीगल मसला है और इसको कोर्ट्स के अंदर ही हल होना चाहिए, बल्कि ये एक लीगल मसला शायद इस तरह है नहीं। इट इज़ अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। जैसे आपने कहा कि अजम्पशन हमेशा यही होती है कि इसके पीछे स्टेट के, रियासत के कुछ इदारे इन्वॉल्व होंगे, तो शायद इसकी वजह से जो पीटीआई की हुकूमत है वो भी इसको देख रही है एज ए लीगल प्रॉब्लम, और उनका ख्याल है कि अगर हम कानून बना देंगे तो मसला हल हो जाएगा। नहीं, देखिए, कानून वो क्या बना सकते हैं? यही कानून बनाएंगे कि उस आदमी को किडनैप हो गया, वो आदमी, अब वो किडनैप हो गया, अब उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन में फ़र्ज़ किया उनको पता चलता है कि इसमें एजेंसीज़ इन्वॉल्व हैं,
تو کیا ہمارا قانون کا ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ وہ ان ایجنسیز کو بھی پکڑ سکتی ہے یا کہ ایسا کوئی قانون بنا سکتے ہیں؟ ابھی فی الحال تو ہماری سچویشن ایسی نہیں ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو انہوں نے کیا ہے اس سے صرف پولیٹیکل گینز کی درکار ہیں. میرے خیال میں اس سے کوئی خاطر خواہ کوئی خاص فائدہ مجھے تو سامنے نظر نہیں آتا. اور اگر سول کورٹس میں یا کرمنل کورٹس میں، نارمل کرمنل کورٹس میں اگر آپ ٹرائل کرتے ہیں تو کیا آپ ان لوگوں کو نوٹس دے کر کے ان کو بلا کر کے ان کا ٹرائل کر سکتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر چیف جسٹس صاحب نوٹس لیتے ہیں تو وہ تو یقیناً بلا لیتے ہیں، لیکن وہ تو صرف چودھری افتخار کرتے تھے، اس کے بعد میاں ثاقب نثار کرتے تھے. اب تو میرے خیال میں وہ چیز ختم ہو گئی ہے. آئی تھنک ہوا یہ تھا سر کہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں کیونکہ انہوں نے ایک کمیشن بنا دیا تھا اور اس کی ساری پروسیڈنگز الگ کر دی تھیں، تو اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ جب بھی لوور کورٹس کے اندر یا سپیریئر کورٹس میں کوئی کیس آتا تھا تو جج جو تھا وہ اس کمیشن کو ریفر کر دیتا تھا اور وہ کیسز سارے ادھر چلے جاتے تھے اور اس کی پروسیڈنگز غالباً ان کیمرہ تھیں تو اس کے اوپر کوئی خاص میڈیا کوریج بھی نہیں ہوتی تھی. ہوا یہ تھا افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں. جی یہ بات تو وہی ہے نا کہ کوئی قانون نہیں بنا تھا. قانون نہیں بنا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے کمیشن بنا دیا تھا. تو اب اگر قانون بنائیں گے تو آپ قانون بنا کر کے یا تو یہ کریں کہ وہ قانون بنائیں اور اس میں کوئی ادارہ بنائیں، ایک اسپیشل ادارہ بنائیں کہ جہاں پہ کوئی آدمی جو ڈسپیئر ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی کرمنل ایلیمنٹ انوالو نہیں ہے، یعنی کسی آدمی نے اپنی کرمنل انٹینٹ کی وجہ سے اس کو غائب کیا ہے، اس کو قتل کرنے کے لیے یا کسی اور وجہ سے، صرف اس وجہ سے اس کو ہٹایا کہ پولیٹیکل ریزنز کے لیے ہٹایا ہے، تو اس کے لیے وہ ادارہ پھر اس کی انویسٹیگیشن کرے گا. یا تو ایک نیا ادارہ بنائیں تو وہ صحیح ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس کا ہم امینڈمنٹ کر رہے ہیں پینل کوڈ میں، اس کو ایک جرم بنا دیں گے یا اس کو ایک کرائم بنا دیں گے اور اس کے لیے پھر ٹرائل ہوگا اس کا پراپر، یہ تو میرے خیال میں اس سے پولیٹیکل گینز زیادہ ہیں، ایکچول گینز تو مجھے کوئی خاص نظر نہیں آتا. سر کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے نیگیٹو ریپرکشنز ہو ان دا سینس کہ دیکھیں ابھی تک جب بھی جیسے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کا آپ نے بھی ایگزامپل دیا، جب انہوں نے ایسے کیسز ٹیک اپ کیے تو ایسے بھی انسٹنسز تھے جہاں کچھ لوگ جو ایجنسیز کے پاس تھے انہوں نے ان کو پروڈیوس بھی کیا کورٹ میں. مگر اگر ایسا ایک لا بن گیا تو پھر تو شاید اگر ایجنسیز کے پاس کوئی لوگ ہوں گے بھی تو وہ کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے کورٹ میں، کیونکہ ان کو خدشہ ہوگا کہ ان کے اوپر کرمنل ٹرائل ہو سکتا ہے. دیکھیے یہ جو ہمارے ملک میں افتخار چودھری صاحب کے زمانے کے بعد ایک چیز جو کہ لا کورٹس کرتی ہیں، وہ سپریم کورٹ نے اپنی ذمہ داری لے لی، ڈائریکٹلی سمن کر دیا اتھارٹیز کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو اور اس کو، اور ڈائریکٹ آرڈرز ان کو پاس کر دیے کہ آپ یہ کریں، اس کو لے کے آئیں. وہ تو ٹھیک ہے، وہ اوبے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ جس طرح آپ نے صحیح کہا، اگر آپ نے ایک لا بنا دیا اور آپ نے پاورز دے دی ایک سیشن جج کو کہ وہ اس طرح نوٹس دے گا، ان کو بلائے گا، تو اس کو کون اس کا لحاظ کرے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا. اور جس طرح آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ پھر تو وہ کوئی کبھی مانے گا ہی نہیں بالکل، اور کبھی اس کو پروڈیوس کرے گا ہی نہیں، اور کہے گا ٹھیک ہے آپ کر لیں جو مرضی کر دیں، کیا کر لیں گے وہ. جی بالکل. تو یہ چیز میرے تو سر اس کا پھر ہمارے پاس علاج کیا ہے؟ آئی مین یہ ایک مسئلہ تو ہے اور کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے، اور اس کے اوپر جتنا بھی تھوڑا بہت ایفرٹ ہوا ہے وہ کورٹس کی طرف سے ہی ہوا ہے. ہیبس کوپس کی پٹیشنز جاتی ہیں، کورٹس کے اندر کیسز چلتے ہیں. افتخار چودھری صاحب نے بہت اس کے اوپر ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں تو ایشو بہت ہائی لائٹ ہوا ان کے زمانے میں. تو اس کو حل کرنے کا پھر اور کیا طریقہ ہے؟ کوئی آپ سجیسچنز آپ کے خیال میں کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے اس کو حل کرنے کا جو طریقہ یہ بہت ہی ناانصافی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سخت ناانصافی ہے کہ آپ کسی شخص کو غائب کر دیں، جس طرح کہتے ہیں ہمارے ملک میں غائب کر دیں، بہت ہی ناانصافی ہے. اب اس کو اگر آپ صحیح کرنا چاہتے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. جو یہ ادارے ہیں جو کہ غائب کرتے ہیں، آپ کو ان اداروں کے رولز اور ریگولیشنز جو ہیں ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے، پارلیمنٹ کر سکتی ہے، یقیناً کر سکتی ہے، لیکن آپ کو سورس جو ہے، جو مین ریزن ہے، اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. قانون بنا دینے سے وہ صحیح نہیں ہوگا. اگر آپ مثلاً آئی ایس آئی کے جو رولز ریگولیشن جس کو لوگ کہتے ہیں آئی ایس آئی غائب کرتی ہے، اگر وہ یا ملٹری انٹیلیجنس غائب کرتی ہے یا کوئی اور ادارے غائب کرتے ہیں،
تو ان کے جو رولز ریگولیشنز میں آپ یہ ایسی چیز ڈال دیں کہ اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی کو غائب کرتا ہے تو اس کے لیے بہت سیریس پنشمنٹس، ڈپارٹمنٹلی پنشمنٹس اس کے پر لاگو ہو جائیں گی، تو اس صورت میں یہ کام یہ رک جائے گا، ورنہ تو اس کو روکنا تو بہت مشکل کام ہے، کیونکہ یہ تو بڑا آسان کام ہے کہ کسی کو غائب کر دیں۔ تو آپ تو بیسکلی یہ سجیسٹ کریں کہ پھر انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی میکنزمز کی ضرورت ہے ان ریاستی اداروں کے اندر جو شاید جن کے اوپر الزام لگتا ہے یا جو شاید انوالوڈ ہیں انفورسڈ ڈس اپیرنسز کے اندر۔ جی ان پہ دباؤ ڈالنا چاہیے تاکہ وہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کو چینج کریں، کیونکہ یقیناً اگر ان سے کہا جائے کہ بھئی آپ یہ غلط کام کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے اور اس کو ذمہ داری لیں اور اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز چینج کریں تاکہ ان کے ادارے کے جو لوگ ہیں وہ اس قسم کی حرکت نہ کریں۔ سر مگر اگر اس قسم کا کوئی قانون بنا دیا جائے کہ یہ جو ادارے ہیں اور آبویسلی وہ ایک کانٹیکسٹ میں کام کریں، اور وہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان کے اندر ایک ٹیررزم کا تھریٹ ہے جس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ انفورسڈ ڈس اپیرنسز ہوتی ہیں، تو کیا اگر ان اداروں کو لیگلی ڈیٹینشن کے رائٹس دے دیے جائیں، اگر کوئی ایسا قانون پاس کیا جائے کہ ان کو جس طرح کے پولیس کو بھی دیے جاتے ہیں کہ اگر کوئی سسپیکٹ ہے، اگر ان کو کسی کے اوپر کوئی خدشہ ہے تو وہ ان کو کسی عرصے کے لیے کسی فار اے شارٹ پیریڈ وہ ڈیٹین کر سکیں، اس کا کوئی ایک لیگل پروسیجر بنا دیا جائے، تو ڈو یو تھنک دیٹ کین ہیلپ؟ وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اگر ایسا کوئی قانون پاس ہوا تو وہ امیجیٹلی سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا اور وہ اسٹرک ڈاؤن ہو جائے گا، کیونکہ وہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، وہ کوئی قانون وہ بنا نہیں سکتے اس قسم کا۔ انٹرنلی ڈپارٹمنٹل وائز یس دے کین انٹروڈیوس ریفارمز اینڈ چینجز، لیکن کوئی قانون نہیں بنا سکتے ایسا، وہ ہیو ٹو بی اسٹرک ڈاؤن۔ جی بہت بہت شکریہ جج صاحب، آپ نے وقت اور ہم سے بات کی۔ ناظرین ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ایک اور حکومتی فیصلے کی، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ طورخم بارڈر کو 24 گھنٹے کھلا رکھنا چاہیے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک، اور اب ذکر ہوگا طورخم بارڈر کا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا کی حکومت اور باقی ریلیونٹ اتھارٹیز کو کہا ہے کہ وہ 24 گھنٹے طورخم بارڈر کھولنے کا بندوبست کریں، اور 6 مہینے کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کر دیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس فیصلے سے جو ٹریڈ ہے افغانستان پاکستان میں اس کو فروغ ملے گا، اور یہ خیبر پختونخوا کی اکانومی کے لیے بھی بہتر ثابت ہوگا۔ طورخم بارڈر کو مستقل کھلا رکھنے کے لیے کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا صوبائی حکومت کو، اور وہ اس سے کتنا فائدہ ہوگا خیبر پختونخوا کی اکانومی کو؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عاطف خان، جو سینئر صوبائی وزیر برائے کھیل، سیاحت اور ثقافت ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو عاطف صاحب۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ جی سر، تو آپ ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت نے فیصلہ کیا کیوں ہے کہ طورخم بارڈر کو 24 گھنٹے کھلا رہنا چاہیے؟ آپ کو ایسی کیا ضرورت محسوس ہوئی، کنسیڈرنگ کہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر پاکستانی ریاست نے خود ہی ایسے فیصلے کیے تھے جس کی وجہ سے جو ٹریڈ تھا وہ پاکستان افغانستان میں کافی حد تک افیکٹ ہوا ہے؟ دیکھیے جی، اس کی سمپل کیلکولیشن ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی 8 گھنٹے کھلا رہتا ہے بارڈر، اور ہم اس کو 24 گھنٹے یا 24/7 کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں سے تقریباً 700 سے زیادہ ٹرک دن کا گزرتا ہے، اور وہ اگر 8 گھنٹے کھلا رہتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ صبح 1 گھنٹہ لیٹ، پھر شام کو، تو بیچ میں ایکچول جو کام کرنے کا ٹائم ملتا ہے وہ تقریباً شاید کوئی 5 گھنٹے 6 گھنٹے ملتا ہے۔ 700-800 ٹرک گزرتے ہیں، اور یہ 8 گھنٹے کے اندر ہی، مطلب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 گھنٹہ کھلا رہتا ہے تو 700 ٹرک گزر جاتے ہیں؟ جی
جی ایگزیکٹلی اور اگر یہ آپ 12,000 لوگ یہاں سے دن کے کراس کرتے ہیں وہاں یا یہاں آتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی مشکلات ہیں لوگوں کو، نمبر 1۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کھل جائے 24 گھنٹے یہ کھلا رہے تو اس سے ایک سیکیورٹی رسک نہیں ہوگا کہ اگر 12,000 لوگ 8 گھنٹے میں آتے ہیں یا جاتے ہیں تو کتنی دیر ان کو یہاں یا وہاں کھڑا رہنا پڑتا ہے، سیکیورٹی رسک بھی ہے۔ تو اگر یہ 24 گھنٹے کھلا رہے تو میرے خیال میں یہ بہت، ہم نے صوبائی حکومت نے ہی اس کو خان صاحب سے، پرائم منسٹر صاحب سے انیشیٹ کیا، پھر انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ میں باقی سٹیک ہولڈر سے اس پہ ڈسکشنز ہوئی۔ تو میرے خیال میں یہ ایک سمپل سی لاجک ہے کہ اگر اتنی زیادہ ٹریفک ہے اور اتنے زیادہ لوگوں کا بھی اور ٹرکس کا بھی تو 24 گھنٹے کھلا رہے تو میرے خیال میں بہت بہتر ہوگا ہمارے لیے بھی، ٹریڈ کے لیے بھی اور افغانستان کے لیے بھی۔ جی عاطف صاحب، تو بہت اس حوالے سے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے پچھلے کچھ سالوں کے اندر جو سٹیپس لیے گئے ہیں سیکیورٹی بہتر کرنے کے لیے پاکستان کی اور خاص کر خیبر پختونخوا کی، تو بہت سے لوگوں نے یہ تنقید کی ہے کہ اس کی وجہ سے پاک افغان ٹریڈ بہت سفر کیا ہے۔ کچھ رپورٹس تو یہاں تک کہتی ہیں کہ جو 2 بلین کا ٹریڈ تھا وہ تقریباً اب 500 یا 600 ملین پہ آ چکا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایشو بھی ہے، یہ آپ ایڈریس کر پائیں گے؟ ڈو یو تھنک دا ٹریڈ کین گو بیک اپ؟ کیا افغانستان ابھی بھی انٹرسٹڈ ہوگا کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں پھر سے؟ بالکل انشاءاللہ اٹ ول گو اپ جب یہ کچھ اقدامات لیے جائیں گے۔ مجھے جو اطلاع ہے وہ 2 سے کم ہو کے 1.5 بلین پہ آئی ہے یا 1 بلین پہ آئی ہے، تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ٹریڈ ہماری بہت کم ہو گئی ہے۔ اور پھر اسپیشلی ہمارے صوبے کے لیے آپ یوں دیکھیں کہ ہمارے صوبے کا تو ابھی جب یہ فاٹا مرج ہو کے ہمارے پروونس میں آ گیا ہے تو ابھی تو ہمارا وہاں تک بارڈر چلا گیا ہے، مطلب ہم تو بالکل افغانستان کے ساتھ، پہلے تو صوبہ یہاں ختم ہو جاتا تھا، وہاں پھر بیچ میں فاٹا ہوتا تھا، تو ابھی تو ڈائریکٹ ہمارا وہاں پہ افغانستان کے ساتھ، تو لوگوں کا آنا جانا ٹریڈ کا میرے خیال میں بہت اچھا امپیکٹ ہوگا، اس کا ٹریڈ بہت بڑھے گی، میڈیکل ٹورزم اس سے بہت بڑھے گی، کیونکہ افغانستان میں اتنے اچھے ہاسپٹلز یا ڈاکٹرز نہیں ہیں، وہ زیادہ تر یہاں پہ آتے ہیں، 2-3 یہاں پہ پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، سرکاری ہاسپٹل میں بھی آتے ہیں، لیکن یہاں پہ میڈیکل ٹورزم بہت بڑھ سکتی ہے، لوگ وہاں سے اگر آئیں اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو اس کا بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی ہمارے صوبے کو، پشاور کو خصوصاً۔ سر، تو یہ جو اگر آپ 24 گھنٹے اس بارڈر کو کھلا رکھیں گے تو اس کے لیے جو آپ کو کیپیسٹی بڑھانی پڑے گی، جو لوجسٹیکل چیلنجز ہوں گے، وہ کچھ آپ ہمیں اس کی تفصیل بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس قسم کے چیلنجز درپیش ہوں گے اور آپ ان کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ دیکھیں اس میں 2-3 ڈپارٹمنٹس ہیں، اس میں جو بارڈر کنٹرول پہ جو بارڈر پہ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں یہ کنٹرول ہوتے ہیں، اس میں FIA ہے، اس میں انٹیریئر منسٹری کے obviously وہ لوگ ہوتے ہیں، FBR کے لوگ ہوتے ہیں، 2-3 ایجنسیز ہیں جو وہاں پہ ہوتی ہیں، لیکن obviously کرنا پڑے گا، مطلب اس سے اگر فرض کریں کہ اتنی آپ کی اکانومی جنریٹ ہوتی ہے اور اتنی اگر وہاں پہ آپ کو بزنس ان ریٹرن ملتا ہے تو لوگوں کو آسانی بھی ایک بات ہے، لیکن اگر فائنینشیل بھی آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو اگر تھوڑی بہت وہاں پہ مین پاور زیادہ کرنی پڑے گی، انفراسٹرکچر بڑھانا پڑے گا، تو وہ تو کوئی اتنی بڑی کاسٹ نہیں ہے، ملک کے لیے تو کوئی اتنی بڑی کاسٹ نہیں ہے، وہ تو ہو جائے گی اور اس کا ریٹرن بھی انشاءاللہ تعالی بہت اچھا آئے گا۔ جی عاطف صاحب، ناؤ وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر۔ ناظرین، ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم عاطف خان صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے اور اب ہم ان کے پورٹ فولیو کے حوالے سے پوچھیں گے، کیونکہ وہ ٹورزم بھی دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ہم گفتگو کریں عاطف خان صاحب سے، جو سینئر منسٹر ہیں خیبر پختونخوا میں کھیل، سیاحت اور ثقافت کے۔ عاطف صاحب، کیونکہ آپ ٹورزم بھی دیکھ رہے ہیں اور آج ہی پچھلے کچھ دنوں کے اندر ہی PTI کی حکومت نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ ٹورزم کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اینڈ آبویسلی کافی سارا جو یہ ٹورزم ہے یہ آپ کے صوبے میں ہی ہوگا، کیونکہ وہاں ہمارے جو سارے ناردرن ایریاز ہیں وہ بہت فوکس ہے، تو اس حوالے سے صوبائی حکومت کیا اقدام لے رہی ہے؟
اس میں تو سب سے جو بڑی بات ہے وہ میرے خیال میں ٹورزم کے پوٹینشل کو جاننا، کہ آج تک کسی حکومت نے پاکستان کا جو ٹورزم پوٹینشل ہے اس کو جانا نہیں تھا. پہلی دفعہ اس گورنمنٹ نے جانا اور اس کے مطابق سٹیپس بھی کیے. اس میں پہلے فیڈرل گورنمنٹ کی جو بھی بڑی بڑی چیزیں آئی ہیں سامنے، 175 ملکوں کے لیے 175 کے لیے ای ویزا ہو گیا ہے، کہیں سے بیٹھ کے اپلائی کر سکتے ہیں. 50 ملکوں کے لیے ویزا آن ارائیول ہو گیا ہے، اور این او سیز کے ایشوز بھی تقریباً ختم ہو گئے ہیں. بہت کم سینسٹیو ایسی جگہ ہوں گی جہاں پہ نہیں جا سکے گا ٹورسٹ، باقی تقریباً ہر جگہ پہ جا سکے گا. اس میں جو صوبہ جو کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے خود ذکر کیا کہ سارا موسٹلی ایریا ہمارے صوبے میں ہے، بہت خوبصورت جگہ ہیں. ہم 20 نئی ڈیسٹینیشنز ڈیولپ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلے 5 سال میں. آپ دیکھیں گے کیونکہ ہمارا جو اس وقت ایک مری ہے انگریزوں کے دور کا، ایک نتیہ گلی ہے انگریزوں کے دور کا، زیادہ سے زیادہ کاغان، ناران یا کالام لوگ چلے جاتے ہیں. اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتنی چھوٹی سی جگہ پہ پوری آپ کی جب گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے پورے لوگ وہاں آ جاتے ہیں، کنجیشن ہو جاتی ہے، لوگوں کو الٹا تکلیف ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تھرو آؤٹ دا پروونس اس کو سپریڈ کریں. ہم نے 20 ڈیسٹینیشن چوز کی ہیں جو کہ ٹوٹلی نئی جگہ ہیں، ابھی تک وہاں پہ سڑکیں بھی نہیں ہیں، لوگ گئے بھی نہیں ہیں، بہت زبردست خوبصورت جگہ ہیں. اور اس کے لیے ہم نے ایک سائڈ پہ تو ماسٹر پلان اس کا بن رہا ہے. ہم یہ کریں گے کہ اس کو پراپر ماسٹر پلان کے تحت بنائیں، یہ نہ ہو کہ جس کی مرضی آئے جو جہاں پہ کوئی چیز بنا لے. اور دوسری سائڈ پہ ہم اس کے روڈز کا نیٹ ورک انشاءاللہ تعالی بنانا شروع کریں گے. تو ایک تو بڑی چیز 20 ڈیسٹینیشنز، پھر اس کے علاوہ 5 سکی ریزورٹس ہم بنا رہے ہیں. اس کے لیے جگہ ہم نے چوز کر لی ہیں، اس کی کنسلٹنسی ہم لے رہے ہیں. جو سکی ریزورٹس ہیں اس میں چترال میں ہے، سوات میں ہے اور ہزارہ ریجن میں ہے. 2 چترال ہیں، 2 سوات ہیں اور 1 ہزارہ ریجن میں ہے. اس کے لیے کوئی ٹیکنیکل چیز ہے کیونکہ اس کے سلوپس ایسے ہونے چاہیے کہ اس پہ کم از کم 3 مہینے برف پڑی رہے. اس کا سلوپ ایسا ہو کہ بہت زیادہ بھی نہ ہو بہت کم بھی نہ ہو، اور مطلب کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں. تو وہ انشاءاللہ تعالی 5 ہم نئی سکی ریزورٹ ڈیولپ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کل ہماری کیبنٹ میٹنگ ہے، اس میں ہم ایک ٹورزم اتھارٹی بنا رہے ہیں، جس ٹورزم اتھارٹی کے تحت سارے ڈپارٹمنٹس مل کے ٹورزم سے ریلیٹڈ، کیونکہ ٹورزم انٹیگریٹڈ چیز ہے، یہ اکیلے سے نہیں ہو سکتی جب تک روڈ نہیں ہوگی، جب تک انفراسٹرکچر نہیں ہوگا، جب تک لا اینڈ آرڈر نہیں ہوگا. جگہ بھی ہونی چاہیے. ان ساری جتنے بھی آپ ڈیسٹینیشنز ڈیولپ کریں گے عاطف صاحب، وہاں رہنے کے لیے ہوٹلز اور اس طرح کی بھی تو آپ کو فیسلٹیز پرووائڈ کرنی پڑیں گی. وہ اس طرح ہے کہ ہمیں ایک لائن ڈرا کرنی پڑتی ہے کہ کون سا کام حکومت کے کرنے کا ہے، کون سا کام پرائیویٹ سیکٹر کا ہے. مطلب ہوٹل بنانا، ہوٹل چلانا حکومت کا کام نہیں ہے. حکومت بیسک انفراسٹرکچر دے گی. بلکہ آج ہی میں ابھی مل کے آیا ہوں، ایک انویسٹرز آئے تھے، تو وہ پاکستان میں 10 ہوٹل نئے بنانا چاہتے ہیں. سوئس چین ہے اور 3 اس میں سے وہ ہمارے صوبے میں بنانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جگہ پرووائڈ کریں، ہم ہوٹل بنانا چاہتے ہیں. انٹرنیشنل چین ہے. مقصد یہ ہے کہ لوگ خود ہی آ کے انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں، لیکن بیسک بڑی بڑی چیزیں، لا اینڈ آرڈر، سیکیورٹی، روڈ اور بجلی، یہ چیزیں حکومت کو ہم دیں گے، ہم پرووائڈ کریں گے. ہم نے ٹورزم پولیس انشاءاللہ تعالی اگلے سیزن سے پہلے ٹورزم پولیس آن گراؤنڈ ہوگی، جو کہ عاطف صاحب ایک اور جو بڑی چیز آپ نے خود، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، آپ نے خود بھی کیونکہ اس کا ذکر کیا کہ ٹورزم ایک انٹیگریٹڈ فیڈرل ٹاپک بھی ہوتا ہے. تو جیسے دیکھیں کہ جیسے ملیزیا ہے یا انڈیا ہے، وہ انٹرنیشنل کیمپینز چلاتے ہیں ٹورسٹ کو انکریج کرنے کے لیے. انکریڈیبل انڈیا ہے، ملیزیا کی جو کیمپین ہے غالباً اس کو آئی تھنک کہلاتی ہے ملیزیا ٹرولی ایشیا، ایڈورٹیزمنٹس ہوتی ہیں. تو کیا آپ اس پالیسی پہ بھی کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں 18th امینڈمنٹ کی جہاں تک بہت سے فوائد ہیں، اس کا ایک ڈرا بیک یہ تھا کہ ٹورزم پروونشل سبجیکٹ ہو گیا تھا، اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کوئی ٹورزم منسٹر نہیں ہوتا، کوئی ٹورزم ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا. اس وجہ سے دنیا کے لیول پہ پاکستان کو پروموشن یا پروجیکشن نہیں مل سکتی. اس کے لیے ہم نے حل یہ ڈھونڈا ہے، فیڈرل گورنمنٹ اور ہم نے اکٹھے بیٹھ کے، کہ جو پی ٹی ڈی سی ہوتا تھا اس کے ایسٹس تھے، وہ صوبوں کو، ظاہری بات ہے صوبوں کا بھی حق بنتا ہے، اور وہ ایک ادارہ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کمیٹی کی، اس سے اپروو کرا کے ایک ادارہ ایسا ہوگا جو کہ صرف پاکستان کی پروموشن کرے گا، پروجیکشن کرے گا. جس طرح آپ نے خود ہی کہا کہ ملیشیا ٹرولی ایشیا یا انکریڈیبل انڈیا یا
امیزنگ تھائی لینڈ، اس طرح کی جو ہے، تو وہ اس کا کام پوری دنیا میں پاکستان کو پروجیکٹ کرنا، پروموٹ کرنا ہوگا، اور باقی صوبے اپنے لیول پہ جو بیسک انفراسٹرکچر ہے وہ صوبے کریں گے. ایک چیز بہت بہت شکریہ عاطف صاحب، آپ نے اتنا وقت نکالا اور ہم سے بات کی. ناظرین، ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ہیلتھ منسٹری نے جو نئے انیشیٹیوز لیے ہیں تمباکو نوشی کے اوپر قابو پانے کے لیے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے ہیلتھ منسٹری کے اس فیصلے کی کہ ٹبیکو سموکنگ یا سگریٹ سموکنگ کے خلاف جو ان کی کیمپین ہے اس میں انہوں نے تیزی لانے کا فیصلہ کیا ہے. اسی حوالے سے انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ سگریٹ پیکس کے اوپر جو وارننگ سائن ہوتا ہے تصویر کے ساتھ، وہ اب 50% سے بڑھا کے 60% تک کر دیا جائے گا. مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال آتا ہے کہ کچھ عرصے پہلے اسی ہیلتھ منسٹری نے یہ اناؤنسمنٹ بھی کیا تھا کہ وہ ایک سن ٹیکس امپوز کریں گے، یعنی کہ گناہ ٹیکس جو وہ ایڈ کریں گے جیسے سگریٹس ہیں یا شوگری ڈرنکس ہیں ان کے اندر، اور ان سے جو پیسہ کلیکٹ ہوگا وہ ڈائریکٹلی جائے گا ہیلتھ منسٹری کے بجٹ پہ. مگر اس کے بعد کوئی اس حوالے سے بات نہیں ہوئی، اور لگتا یہ ہے کہ جیسے ہیلتھ منسٹری نے اس فیصلے کو ابھی کے لیے بیک برنر پہ پش کر دیا ہے. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم اقبال صاحب، جو چیف ایگزیکٹو ہیں دا نیٹ ورک فار کنزیومر پروٹیکشن کے. ویلکم ٹو دا شو ندیم صاحب. تھینک یو ویری مچ. جی ندیم صاحب، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو، یہ جو آج ہیلتھ منسٹری کا آیا ہے؟ کیونکہ یہ کافی عرصے سے پینڈنگ تھا، غالباً پچھلی حکومت نے بھی یہ وعدہ کیا تھا مگر وہ کبھی اس کو امپلیمنٹ نہ کر پائے. ایکچولی یہ جو ڈیسیژن ہوا تھا یہ 2015 میں ہوا تھا انیشلی جو ہے، اور اس وقت حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ جو ہیلتھ وارننگ ہے، پکٹوریل ہیلتھ وارننگ، اس کو 85% آف دا پیک لے کے جائیں گے. لیکن اس کے بعد پریشر اتنا زیادہ آیا ان کے اوپر کہ انہیں وہاں سے وڈرا کرنا پڑا، اور پھر یہ لاسٹ ایئر بلکہ ہم لوگ جو ہے ان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گئے تھے. ہم تھے اور ایک اور سول سوسائٹی آرگنائزیشن، ہم لوگ چلے گئے تھے اور ہم نے چیلنج کیا تھا اس کو، اور ہم نے کہا تھا کہ پبلک ہیلتھ کا یہ بہت بڑا ایشو ہے، تو لہٰذا جو گورنمنٹ ہے وہ 85% کو ہی ریٹین کرے. لیکن پھر انہوں نے وہ میٹنگز کی اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے اس کو 50% کریں گے، اور پھر اس کا سروے کریں گے، اور پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کو ہم کتنا انکریز کر سکتے ہیں. تو لاسٹ ایئر جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو 50% تک لے جاتے ہیں. ابھی جو سائز ہے وہ 40% ہے، تو انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم 50% لے کے جاتے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے 50 سے انکریز کر کے جو ہے 60% لے کے گئے ہیں. سو رفلی 20% انکریز ہے ایگزسٹنگ سائز کے اوپر، لیکن اسٹل 85% سے یہ کافی پیچھے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ اٹس ٹو لٹل اینڈ ٹو لیٹ، کیونکہ جس قسم کے ہمارے حالات ہیں پاکستان میں، یہاں پہ یوتھ کی جو آبادی ہے وہ بہت زیادہ ہے. رفلی 50% آف دا پیپل جو رفلی آپ کہہ رہے ہیں 100 ملین جو ہے وہ ارلی 20s میں ہے یا لیس دین ارلی 20s ہے. تو ہمیں تو اس سے زیادہ ندیم صاحب تو صحیح آپ فرما رہے ہیں، بٹ یہ تو بتائیں کہ جو یہ ہیلتھ منسٹری نے اناؤنسمنٹ کیا تھا سن ٹیکس کے حوالے سے، اس کا کیا بنا؟ وہ تو فیصلہ لگتا ہے کہ جیسے وہ بھول سا گئے ہیں. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ اناؤنسمنٹ تو ہو جاتی ہے لیکن اس کا پراپر ورک نہیں ہوتا. اب جو ہے ایک تو جو ہم نے فریم ورک کنونشن آن ٹوبیکو کنٹرول جو WHO کا کنونشن ہے 2005 میں ہم لوگوں نے سائن کیا تھا، اس کے مطابق ہم لوگوں نے کافی سارے اقدامات کرنے ہیں. اس میں ایک اقدام یہ ہے، قدم یہ ہے کہ ہم نے جو اس کے اوپر ٹیکس ہے پرٹیکولرلی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سگریٹس کے اوپر ہے، اس کو انکریز کرنا ہے، اور اٹ شوڈ گو بیانڈ 65% آف دا پیک کے پرائس. اس کا یہ ہے کہ جتنی پرائس بڑھے گی، ٹیکس بڑھے گا، اتنا بچوں کی، خاص طور پہ بچوں اور یوتھ کی آؤٹ آف ریچ یہ جو سگریٹ پیک یہ چلا جائے گا. اناؤنس کر دیا
لیکن اس کے بعد کیونکہ ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا تو اس کی امپلیمنٹیشن میں پرابلم ہے. مین پرابلم یہ ہے کہ آپ جو ٹیکس کا ہمارا سٹرکچر ہے اس میں مین پرابلم یہ ہے کہ آپ ایک اسپیسیفک ایریا سے ٹیکس کلیکٹ کر کے آپ دوبارہ اس ایریا میں کیسے لگائیں گے. انٹرنیشنلی یہ موومنٹ چل رہی ہے, چند ملکوں میں یہ ہو گیا ہے, لیکن پاکستان کو یہ میجر جو ہے ڈیسیژن کرنا ہے. تو منسٹری آف ہیلتھ تو بڑے آرام سے یہ بات کر دیتی ہے, لیکن جب دوسرے اسٹیک ہولڈرز کے پاس جاتی ہے, منسٹری آف فائنانس کے پاس جاتی ہے, منسٹری آف کامرس کے پاس جاتی ہے یا ایف پی آر کے پاس جاتی ہے, تو وہاں پہ ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس کو کرنا کیا ہے. یہ کیا کوئی کانسٹیٹیوشن میں کوئی امینڈمنٹ چاہیے یا کوئی اسپیشل لا لے کے آنے کی بات ہو رہی ہے, تو یہ کیسے کریں گے. سو انسیڈنس جو ہے پریشر ہے, WHO کا پریشر ہے, ہیلتھ کمیونٹی کا پریشر ہے کہ FED کا جو وہ ریشو ہے اس کو انکریز کرے. اچھا, جب ہم سن ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو سن ٹیکس صرف یہ سگریٹس کے اوپر نہیں ہے, یہ باقی اور پروڈکٹس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے جن کی وجہ سے نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کاز ہو رہی ہیں. اور نان کمیونیکیبل ڈیزیز ان تمام پروڈکٹ سے ہوتی ہے جس میں ہائر شوگر ہے, ہائر فیٹس ہیں اور ہائر سالٹ ہے. تو آپ کی مارکیٹ میں کافی ساری پروڈکٹس اس قسم کی اویلیبل ہیں جن کے اوپر آپ کو پھر سن ٹیکس لگانا پڑے گا. تو گورنمنٹ جو یہ اسٹرگل کر رہی ہے فائنینشیل تمام انڈیکیٹرز کے حوالے سے, کیا یہ کارپوریٹ سیکٹر کے اوپر اس قسم کا ٹیکس لگا سکتی ہے. لہٰذا یہ اس قسم کی جو ہے نا پالیسی بنانے کی ضرورت ہے پرو ایکٹیولی. اور ہم آج کل بات کرتے ہیں ملٹی اسٹیک ہولڈرز یا ملٹی جو سیکٹورل جو بھی پالیسی ہے وہ بنانی چاہیے. جی بہت بہت شکریہ ندیم صاحب, آپ سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.